बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमला व तरकीम की हमारी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने चंद तारुफी बातें पढ़ी थी। आज हम बाकायदा इमला के उसूल और ज़वाबित शुरू कर रहे हैं। इमला के मुकम्मल उसूल और ज़वाबित पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हम अपना दूसरा मौजू तरकीम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा मौजू है वो है अल हमज़ा व अक़सामुहा, यानी अरबी ज़बान में हमज़ा और उसकी कितनी किस्में हैं और हर किस्म के लिखने का क्या तरीक़ा है, कहाँ अलिफ के ऊपर जो है हमज़ा लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता, सिर्फ अलिफ लिखा जाता है, और इसी तरह कहाँ इस अलिफ को हज़फ किया जाता है, कहाँ इस अलिफ को हज़फ नहीं किया जाएगा। तो इस सिलसिले की जो बुनियादी उसूल और ज़वाबित है वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे सामने जो मौजू है वो है हमज़ा की दो किस्में और दोनों किस्मों से मुताल्लिक चंद अहम बातें। ठीक है, हमज़ा की अरबी ज़बान में या क़वाइद इमला के फ़न में हमज़ा को दो किस्मों में तक़सीम किया जाता है। पहली किस्म को कहते हैं हमज़तुल वस्ल और दूसरी किस्म को कहते हैं हमज़तुल क़ता। इन दोनों को हम देखते हैं मुख्तसरन और फिर उसके बाद हम किताबतुल हमज़ा की तरफ आएंगे, जिसको बिल्कुल अलग रखा है कि हमज़ा इब्तिदाई कलिमे में हो तो कैसे लिखेंगे, हमज़ा वस्ती कलिमा में हो तो कैसे लिखेंगे, हमज़ा आखिरी कलिमा में हो तो कैसे लिखेंगे, और चंद उमूमी क़वाइद। इसको फिलहाल साइड पे रखते हैं। हम पहली दो किस्मों को देखते हैं कि हमज़तुल वस्ल क्या है और हमज़तुल क़ता क्या है और उसकी क्या सूरतें हैं। हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल के बारे में आपने बुनियादी तौर पर 6 नुक्ते ज़हन में रखने हैं, 6 बातें। हमज़तुल वस्ल के बारे में आपने ज़हन में 6 बातें ज़हन में रखनी है। नंबर 1, हमज़तुल वस्ल की तारीफ। नंबर 2, हमज़तुल वस्ल के मवाज़िअ, या मवाज़िअ के बजाय आप यूं कह सकते हैं कि हमज़तुल वस्ल के मकामाती इस्तेमाल के कहाँ-कहाँ हमज़तुल वस्ल को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, नंबर 3 है हरकत, यानी हमज़तुल वस्ल की हरकात, ज़बर, ज़ेर, पेश के बारे में। फिर नंबर 4 पे है सूअर, यानी हमज़तुल वस्ल की शक्ल और सूरत, इसको कैसे लिखा जाएगा। नंबर 5 पे है मवाज़िउ हज़्फ़ हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल को कहाँ-कहाँ हज़फ किया जाएगा। और आखिरी बात, जो छठी बात है, वो है कि हमज़तुल वस्ल को हमज़तुल क़ता में तब्दील करना, कहाँ-कहाँ हमज़े वस्ती जो है वो हमज़े क़तई में कहाँ-कहाँ जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये है बुनियादी बातें 6। तो इसको एक-एक करके देखते हैं, इसको देखते जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं हमज़तुल वस्ल की तारीफ। हमज़तुल वस्ल की तारीफ जो इन 2 सुतूर में आपके सामने है वो ये है कि ये उस हमज़ा को कहते हैं जिसको जब कलिमे के शुरू में लिखा जाए तो इसको लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, लेकिन जब ये कलिमे के दरमियान में आ जाए तो इसको लिखा तो जाएगा लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाएगा। इसको कहते हैं हमज़तुल वस्ल। तो 2 नुक्ते इसकी तारीफ में आपने ज़हन में रखने हैं कि हमज़तुल वस्ल को जब कलिमा के शुरू में लिखा जाता है तो इसको लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा, लेकिन हमज़तुल वस्ल को जब कलिमे के दरमियान में लिखा जाए तो इसको लिखा तो जाता है लेकिन उमूमन इसको पढ़ा नहीं जाता। जैसे देखिए इजलिस, इजलिस के शुरू में जो अलिफ है इसको कहते हैं हमज़तुल वस्ल। अब शुरू में है तो इसको पढ़ा भी जाएगा, इजलिस लिखा भी जाएगा, दरमियान में आ जाए तो इसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, जैसे ताल वजलिस। अब वजलिस देखिए अलिफ को बाकायदा लिखा गया है लेकिन वाव के बाद जो अलिफ है उसको पढ़ा नहीं जाता। तो ये है हमज़तुल वस्ल।
عمومی طور پر حمزۃ الوصل کی یہی تعریف کی جاتی ہے کہ اگر کلمے کے شروع میں آ جائے تو پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا، اگر کلمے کے درمیان میں آ جائے تو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اب اتنی تعریف مکمل ہو جاتی ہے، لیکن یہاں آپ نے 2-3 نقطے اضافی طور پر سمجھنے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ حمزۃ الوصل خالی الف کو کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں؟ خالی الف کو، جو علامتی حمزہ سے خالی ہوتا ہے بالکل، جیسے اس التی میں شروع میں جو الف ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس الکلمہ میں جو شروع میں الف ہے، اسی طرح اذا کے آخر میں جو الف ہے، اجلس کے شروع میں جو الف ہے، تو صرف خالی الف کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ لیکن جب الف کے اوپر یا نیچے باقاعدہ حمزہ کی علامت ہو تو اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع، جو آگے دوسری قسم آئے گی حمزہ قطعی۔ جیسے اول کے شروع میں جو الف ہے جس کے اوپر حمزہ ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اذا کے شروع میں جو حمزہ ہے جس کے نیچے حمزہ ہے الف کے نیچے، اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں یاد رکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حمزۃ الوصل خالی الف کو کہتے ہیں اور حمزۃ القطع اس الف کو کہتے ہیں جس کے اوپر یا نیچے باقاعدہ حمزہ کی علامت لگی ہو۔ اب یہ بات آگے آئے گی صورت اور شکل میں، لیکن یہاں آپ کو بتا دی گئی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ فرق ذہن میں رہے آپ کے۔ تو یہ ہے بنیادی فرق، باقی بھی چھوٹے موٹے فروق ہے لیکن اصل اور بنیادی فرق یہی ہے، اسی کو ذہن میں رکھ لیجئے تو کافی ہے۔ اب آتے ہیں ہم حمزۃ الوصل کی دوسری بات کی طرف۔ حمزۃ الوصل کی دوسری بات تھی مواضع۔ مواضع کا مطلب ہوتا ہے کہ حمزہ وصلی کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ جو خالی الف ہے یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کے 5 مقامات ہیں یا 6 مقامات ہے، لیکن چھٹا مقام اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہاں صرف 5 لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد آپ جانتے ہیں، یعنی عربی کے وہ ورب اور وہ افعال جس کے فعل ماضی یعنی پاسٹ کے جو صیغے ہوتے ہیں ان میں 3 لفظ ہوتے ہیں، جیسے شربا، کتبا، ضربا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب جس کے فعل ماضی میں 3 لیٹر اور 3 حروف ہو اس کو کہتے ہیں ثلاثی۔ تو اس ثلاثی کے امر کے صیغے کے شروع میں جو الف آتا ہے اس کو وہ الف حمزہ وصلی ہے، جیسے اشرب، اکتب، اغسل، ان تینوں کا فعل ماضی آتا ہے شربا، کتبا۔ تو اسی طرح چونکہ 3 حروف والے ہیں تو پہلا مقام حمزہ وصلی کا وہ ہے کہ ثلاثی مجرد کا امر ہو تو اس امر کے شروع میں جو الف آئے گا وہ الف کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی۔ نمبر 2، پہلے تینوں مقامات کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، اگر آپ غور کریں گے تو پہلے تینوں مقامات فعل کے ساتھ ہے۔ تو دوسرا مقام ہے خماسی، جو فعل ماضی میں جو ورب کے 5 لیٹر ہو، 5 حروف ہو تو اس کو کہتے ہیں خماسی، 5 حروف والا فعل ماضی۔ تو 5 حروف والا فعل ماضی کے فعل ماضی میں، اس کے امر کے صیغے میں اور مصدر میں، ان تینوں مقامات پر جو الف آتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ جیسے انتظرا، الف نون تا اور ضا اور را 5 حروف ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی کا خماسی۔ اب خماسی ہے یہ تو اس کے شروع میں جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ اسی طرح اس کے امر کے شروع میں بھی یہی آئے گا انتظر، اور اس کے مصدر کے شروع میں بھی یہی آئے گا انتظار۔ اسی طرح انصرفا، انصرف اور انصراف۔ تو دوسرے مقام کا خلاصہ کیا ہوا کہ فعل خماسی کے فعل ماضی، امر اور مصدر، ان تینوں کے شروع میں جو الف آتا ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اس کے اوپر یا نیچے آپ نے حمزہ کی علامت نہیں لگانی۔ تیسرا مقام، یہ تیسرا مقام بھی فعل کے ساتھ متعلق ہے، وہ کیا ہے کہ فعل سداسی۔ سداسی کا مطلب ہوتا ہے جس کے فعل ماضی میں 6 حروف والا فعل ہو تو اس کے بھی فعل ماضی، امر کے صیغے اور مصدر کے صیغے
ان تینوں کے شروع میں جو الف آتا ہے وہ الف کیا ہوگا؟ الف حمزہ وصلی ہوگا. جیسے استغفرا، الف سین تا غین فا را، 6 حروف ہے تو یہ ہے سداسی. اب اس کا فعل ماضی ہے استغفرا، امر ہے استغفر، اور مصدر ہے استغفار. جب بھی آپ نے اس کو لکھنا ہو تو اس کے شروع میں آپ نے الف لکھنا ہے، اس الف کے شروع میں اور الف کے اوپر یا نیچے حمزہ کی علامت نہیں لگانی. تو یہ 3 مقامات ہو گئے فعل سے متعلق. ٹھیک ہے. چوتھا مقام یہ ہے حرف سے متعلق، وہ ہے الف لام جب تعریف کے لیے استعمال ہو جائے، معرفہ بنانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے. تو وہ جو الف لام ہوتا ہے، اس الف لام میں جو شروع میں الف ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہے. جیسے شمس سے الشمس، قمر سے القمر. اب اس الشمس القمر کے شروع میں جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اس کے اوپر یا نیچے آپ نے حمزہ نہیں لگانا. تو 4 مقامات ہو گئے. پہلے 3 مقامات ہو گئے فعل سے متعلق، اور چوتھا مقام ہو گیا حرف سے متعلق. اب آگے نمبر 5 اور نمبر 6 کا تعلق ہے اسم سے متعلق. نمبر 5 فی الحال دیکھتے ہیں. نمبر 5 میں چند مخصوص الفاظ ہیں جن کے شروع میں جو الف آتا ہے وہ الف ہمیشہ حمزہ وصلی کا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1 ہے اسم، اسم ناؤن، نام. تو یہ جو لفظ اسم ہے اس کے شروع میں جو الف آتا ہے یہ ہمیشہ حمزہ وصلی ہوگا، اس کے اوپر یا نیچے حمزہ نہیں لگانا. استن، اس کا بھی یہی ہے. ابن، اس کے شروع میں بھی اسی یہی ہے. ابنم، یہ ایک اور لغت ہے ابن کے اندر، لیکن اس کے شروع میں بھی یہ الف حمزہ وصلی ہے. ابنتن، امرأن، امرأتن. اثنان، اثنتان، 2 نا، اثنان مذکر کے لیے، اثنتان مؤنث کے لیے 2. اور اثنین، اثنتین یہ دونوں حالت جری میں آتے ہیں نا، یہ بھی 2 کی استعمال کے لیے ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں دونوں کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. ایمن اور ایمن دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو مخصوص آپ کے سامنے میں نے الفاظ بتائے، ان کے شروع میں ہمیشہ حمزہ وصلی آئے گا. اسمن، استن، ابنن، ابنم وغیرہ، ان سب کے شروع میں جو الف آئے گا اس الف کے اوپر یا نیچے آپ نے حمزہ کی علامت نہیں لگانی. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. اب چھٹا مقام دیکھتے ہیں. تو نمبر 6 مقام جو ہے وہ جب آپ کے سامنے آ جائے گا تو مقامات مکمل ہو جائیں گے. پہلے 3 فعل کے ساتھ، چوتھے کا تعلق حرف کے ساتھ ہے، نمبر 5 اور 6 کا تعلق اسم کے ساتھ ہے. نمبر 6 جو یہاں نہیں لکھا ہوا وہ ہے اسماء موصولہ کے شروع میں. اسماء موصولہ آپ جانتے ہیں نا، الذی، اللذانی، الذین، اللاتی، اللائی، اللواتی، وہ جو ہو کے میننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، الذین وغیرہ. تو اس کے شروع میں جو الف ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی کا ہے، اس پر بھی آپ نے اوپر یا نیچے حمزہ کی علامت نہیں لگانی. تو یہ 6 مقامات ہے جہاں پر حمزہ وصلی استعمال ہوتا ہے. اب ان مقامات سے آگے ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اضافی نقطہ اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، یہ ضروری ہے. اس سے متعلق یہ جو اثنین ہے، اثنین، اس سے متعلق یہ جو آپ کے سامنے لفظ اثنین ہے، اس کا معنی ہے 2. اس کا معنی ہے 2. تو جب آپ اس کو گنتی کے لیے یوز کریں گے نا، عدد کے لیے جب استعمال کریں گے 2 کے لیے، کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں یا میں نے 2 چیزیں خریدی وغیرہ وغیرہ، تو تب آپ نے اس کے شروع میں جو الف لگانا ہے وہ حمزہ وصلی لگائیں گے، جس طرح آپ کے سامنے ہے الف، خالی الف لگائیں گے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے عربی میں پیر کے دن کو کہتے ہیں یوم الاثنین، یوم الاحد، یعنی یوم السبت، ہفتہ اتوار پھر یوم الاحد، اور پیر کے دن کو کہتے ہیں یوم الاثنین. ٹھیک ہے. تو جب پیر کے دن کو یوم الاثنین کہتے ہیں، یوں یوم، ٹھیک ہے، اور پھر اثنین اسی طرح. اب اس یوم الاثنین میں چونکہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ گنتی نہیں بتانی بلکہ پیر کے دن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ یوم الاثنین لکھیں گے تو اس الف پر آپ نے حمزہ قطعی لگانا ہے، یعنی اس الف پر آپ نے اس کے نیچے حمزہ کی علامت لگانی ہوگی. پھر یہاں یوم الاثنین،
الاثنین، یہ دوسرے والے اس الف پر، تو اس کو پھر آپ نے حمزہ قطعی کر کے اس کو لکھنا ہوگا. تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ اگر اثنین کو گنتی کے لیے استعمال کریں گے پھر تو ٹھیک ہے، اسی طرح حمزہ وصلی استعمال کریں گے. لیکن اگر اثنین کا لفظ پیر کے دن کے لیے استعمال کریں گے یوم الاثنین، تو وہاں پر اس الف کے نیچے پھر حمزہ کی علامت لگانی ہوگی اور وہ حمزہ قطعی ہوگا. یہ اضافی نقطہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. تو یہ ہے بنیادی طور پر حمزہ وصلی کے مقامات. دو باتیں ہوگی. اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ ہے حرکات. یعنی حمزہ وصلی کے حرکت، حمزہ وصلی پر زبر زیر پیش کیا آئے گا. یہ جو الف ہے خالی الف، جیسے اسمن، استن، ابن، اس میں غور کریں گے سب میں زیر آ رہا ہے. اسمن، استن، ابن، سب میں تمام الف میں زیر آ رہا ہے نا. تو اس طرح کے حمزہ وصلی پر جب جو خالی الف ہو تو اس پر زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا، تو کیا اصول ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے یہ اصول یہاں لکھا ہوا ہے. وہ اصول خلاصہ اس کا سمجھ لیجیے آپ. حمزہ وصلی ہمیشہ مکسور آئے گا، حمزہ وصلی پر ہمیشہ زیر آئے گا سوائے دو مقامات کے. حمزہ وصلی پر ہمیشہ کے لیے زیر آئے گا سوائے دو مقامات کے. اب یہ دیکھیے یہاں پر تمام مقامات میں زیر آیا ہے. اسمن، استن، ابن، ابنتن، امرأن، امرأتن، اثنان، اثنتان، اثنین، اثنتین. یہ دیکھیے تمام مقامات میں جو الف ہے حمزہ وصلی اس پر زیر آیا ہے. تو اسی طرح ہمیشہ کیا آئے گا، زیر آئے گا. یہاں آپ پیچھے آ جائیے، انتظر، انتظر، استغفر، استغفر، آیا ہے کہ نہیں، سوائے یہاں پر الشمس اور اکتب کے. اب دو مقامات اس سے ہٹ کر ہیں. نمبر ایک، الف لام جو تعریف کے لیے آتا ہے اس کا جو الف حمزہ وصلی ہے اس پر زبر آئے گا. یہ دیکھیے الشمس، القمر، اس میں الف پر زبر آئے گا. ایک. نمبر دو، ثلاثی مجرد جب مضموم العین ہو تو اس کے امر کے شروع میں جو حمزہ وصلی آئے گا اس پر پیش آئے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے آپ کو پتہ ہے 6 ابواب ہے، اس میں سے ایک باب ہے فعل یفعل، لائک نصر ینصر، جس کے فعل مضارع میں جو درمیان والا لیٹر حرف ہوتا ہے وہ اس پر پیش ہوتا ہے، ینصر، صاد پر پیش. اس کا جب امر بنائیں گے تو اس امر کے شروع میں جو حمزہ وصلی آئے گا اس پر بھی پیش ہوگا. جیسے کتب یکتب، اب کتب یکتب سے جب آپ بنائیں گے امر تو اکتب، اب اس الف پر آپ پیش لگائیں گے اکتب. ورنہ ویسے ہے اشرب، اغسل. اب دیکھیے عمومی طور پر جو حمزہ وصلی امر کے شروع میں آتا ہے اس کے نیچے زیر ہے، لیکن سوائے اس اکتب کے اور انصر کے، کیونکہ اس کے فعلی مضارع میں جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے ینصرو، صاد، اس پر پیش ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں جو حمزہ وصلی لگائیں گے اس پر بھی پیش لگائیں گے. تو یہ ہے حمزہ وصلی کی حرکت. تو خلاصہ دوبارہ سمجھ لیجیے کہ حمزہ وصلی پر زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش، تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حمزہ وصلی پر ہمیشہ زیر آئے گا سوائے الف لام تعریفی جیسے الشمس، القمر، اس پر زبر آئے گا، اور سوائے اس فعل امر کے جس کا فعل مضارع مضموم العین ہو جیسے ینصرو، تو اس پر شروع میں جو حمزہ وصلی آئے گا اس پر پیش آئے گا جیسے اکتب. تو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف. حمزہ وصلی کے بارے میں چوتھا پوائنٹ تھا حمزہ وصلی کی شکل و صورت، کہ اس کو کیسے لکھا جائے گا. یہاں سے لے کر یہاں تک اس سب کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ حمزہ وصلی کی شکل کیسی ہوگی، حمزہ وصلی کو کیسے لکھا جائے گا. تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ خالی الف لکھا جائے گا، اس کے اوپر یا نیچے یہ جو علامت حمزہ ہوتی ہے اس کو نہیں لگایا جائے گا.
یہ جو حمزہ کی علامت ہے اس کو نہیں لگائیں گے، یہ خالی الف ہوگا، جیسے ادخل، اجلس، الکتاب کے شروع میں اور السنہ کے شروع میں، تو اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ خالی الف۔ ایک بات۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب حمزہ وصلی کسی کلمے کے درمیان میں آ جائے تو اس کو خالی الف تو لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپر سواد بھی لکھا جاتا ہے، جیسے یہ نظر آ رہا ہے الف اور اوپر سواد، لیکن یہ آج کل کی عربی کتابوں میں تقریباً استعمال نہیں ہوتا، صرف اور صرف الف استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پرانی کتابوں میں بعض مقامات پر اگر آپ کو یہ نظر آ جائے کہ الف ہے اور اس کے ساتھ سواد ہے تو بس یہ بھی حمزہ وصلی کی شکل ہے، ورنہ عمومی طور پر اس کو الف ہی لکھا جاتا ہے، جیسے یہ دیکھیے مسمک، اہذا ابنک، اب یہ دیکھیے درمیان میں الف آیا ہے، ادھر بھی الف آیا ہے اسمک کے شروع میں، لیکن اس کو کیا ہے؟ خالی الف لکھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ حمزہ وصلی کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا، ایک ہی جملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ وصلی کی شکل و صورت ہے الف، خالی الف، خواہ کلمے کے شروع میں آ جائے یا درمیان میں آ جائے اس کو خالی الف لکھیں گے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ اگر کلمے کے شروع میں آئیں گے تو اس کو پڑھیں گے بھی، جیسے ادخل، اجلس، اور اگر کلمے کے درمیان میں آ جائے تو اس کو لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، جیسے والسنہ، والسنہ میں الف ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جا رہا۔ تو یہ ہے چوتھا نقطہ یا چوتھے پوائنٹ کا خلاصہ۔ اب ہم آتے ہیں آگے نمبر 5، پانچویں بات کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مواضع حذف حمزۃ الوصل، کہ یہ جو حمزہ وصلی آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ خالی الف کی شکل میں لکھا جائے گا، کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے، ہاں، تو اس کو حذف کہاں کریں گے؟ بالکل ہم اس کو کلمے سے اٹھا کر بالکل ڈیلیٹ کر دیں، حذف کر دیں۔ تو جب ہم لکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر حمزہ وصلی کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے۔ 8 مقامات ہیں تقریباً۔ کتنے مقامات ہیں؟ 8 مقامات، بلکہ 8 مقامات کے ضمن میں آپ کو کچھ باتیں اضافی بھی بتاؤں گا، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی پر لام جر داخل ہو جائے، لام جر یا حمزہ استفہام آ جائے، تو ان دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی کو حذف کر دیا جاتا ہے، لام جر یا حمزہ استفہام۔ حمزہ استفہام کی مثال تو یہاں موجود ہے، لام جر کی میں دیتا ہوں۔ حمزہ استفہام کو دیکھیے یہاں پر، اب اصل میں یہ تھا العلم افضل من المال، کہ علم جو ہے وہ مال سے افضل ہے، العلم، تو وہ حمزہ وصلی تھا العلم، لیکن جب اس پر حمزہ استفہام آ گیا تو پھر ہم نے حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصلی کو ختم کر دیا اور اس کو اب مد پڑھا جاتا ہے، العلم افضل من المال، کہ کیا علم مال سے افضل ہے؟ تو وہ جو 2 حمزہ تھے، یہاں پر ایک اور حمزہ بھی یہ تھا نا، ایک حمزہ وصلی اور ایک حمزہ استفہام، تو حمزہ وصلی کو ہم نے حذف کر دیا اور اس کو دکھانے کے لیے یہاں پر اوپر مد لے آئے تو وہ حذف ہو گیا۔ اسی طرح لام جر کی مثال قرآن مجید کی آیت ہے نا، ویسے الدارو کو جب لکھتے ہیں نا، الدارو، یہ دیکھیے الدار یوں لکھتے ہیں، الف دال الف لام دال الف را، الدار، یہ لکھتے ہیں کہ نہیں؟ الدار، تو یہ جو الدار کے شروع میں یہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس پر آپ لام جار داخل کریں گے تو یہ حمزہ وصلی گر جائے گا۔ کیسے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، وَلَدَارُ، وہاں پر اس حمزہ وصلی کو بالکل حذف کر دیا اور لام جب آ گیا نا لام، تو اس لام کی وجہ سے اس کو بالکل حذف کر کے وَلَدَارُ یا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، کس طرح ہے وہ آیت؟ ٹھیک، تو اب اس حمزہ وصلی کو پھر حذف کر دیا جاتا ہے جب بھی لام جر داخل ہوگا، جب بھی لام جر داخل ہوگا تو حمزہ وصلی کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا۔ تو یہ ہے پہلا مقام۔ نمبر 2،
یہ بڑا اہم ہے اور اس میں عمومی طور پر عربی لکھنے والے حضرات اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. یہ بڑا اہم ہے یہ مقام، اس کو دیکھیے گا. کلمہ ابن، یہ جو لفظ ابن ہے نا، اس سے بھی الف کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. اس حمزہ وصلی کو اس کلمہ ابن سے حذف کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے. نمبر 1، جب یہ مفرد ہو. نمبر 2، دو عالم کے درمیان ہو، یعنی اس سے پہلے بھی نام ہو اور اس کے بعد بھی نام ہو. نمبر 3، دونوں متناسلین ہو، مطلب باپ بیٹا یا اس طرح، تو باپ بیٹے ہی کے درمیان استعمال ہوتا ہے. اچھا، اور یہ کہ لفظ ابن جو ہے یہ سطر کے شروع میں نہ ہو، یہاں مطلب کسی بھی سطر کے شروع میں نہ ہو. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ مفرد ہو، دو علم کے درمیان ہو، دونوں علم متناسلین ہو، اور لفظ ابن کسی بھی لائن کے شروع میں نہ ہو، لائن کے شروع میں نہ ہو. تو ایسی صورت میں لفظ ابن سے الف کو حذف کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، یہ اس کی زبردست مثال ہے. عمر ابن الخطاب، اب یہاں پر لفظ ابن سے الف گیا، کیوں؟ اس لیے ایک تو مفرد ہے، نمبر 2 اس سے پہلے بھی عالم ہے عمر اور بعد میں بھی عالم ہے الخطاب، دونوں متناسلین ہیں، اور لفظ ابن سطر کے شروع میں نہیں ہے، درمیان میں ہے یہاں پر. تو یہاں پر لفظ الف کو کیا کر دیا؟ حمزہ وصلی کو حذف کر دیا. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ لفظ عمر یہاں آیا، مثال کے طور پر یہاں سطر کے آخر میں آیا، اور ابن خطاب یہاں سے سطر کے شروع میں سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے اب الف کو حذف نہیں کریں گے، اس الف کو لکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سطر کے شروع میں ہی ابن شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی لفظ ابن سے الف کو تب حذف کریں گے جب سطر کے شروع میں ابن نہ ہو. اب یہاں اگر عمر ہوتا ادھر مثلا عمر اور پھر ابن، پھر ٹھیک ہے، پھر ابن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے لفظ ابن سے الف کو حذف کرنے کا کی شرائط اور مقام. اب یہاں آ جائیے تیسرے مقام کی طرف. کلمہ اسم، یہ جو لفظ اسم ہے نا، اس سے بھی اس الف کو یا اس حمزہ وصلی کو حذف کرتے ہیں. کب؟ جب اس پر حمزہ استفہام آ جائے. دیکھیے اصل میں یہ کیا تھا؟ اسمک جمیل، 2 الف ہونے چاہیے تھے، ایک حمزہ استفہام اور دوسرا اسم والا الف، لیکن اسم والے الف کو حذف کر دیا، حمزہ استفہام کو برقرار رکھا، اور جس حمزہ وصلی کو حذف کیا ہے اس کو دکھانے کے لیے یہاں اوپر مد لے آئے. ٹھیک ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ پوری بسم اللہ لکھتے ہیں نا، پوری بسم اللہ، مکمل بسم اللہ، تو اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بسم لکھتے ہیں، با کے بعد ڈائریکٹ سین لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے. تو بسم اللہ جب مکمل ہو تو اس سے بھی الف حمزہ وصلی کو حذف کرتے ہیں. لفظ اسم سے وہاں پر بھی حمزہ وصلی کو حذف کرتے ہیں جب بسم اللہ مکمل ہو. یہ ذہن میں رکھیے. اگر بسم اللہ مکمل نہیں ہے، جسے آپ پڑھتے لکھتے دیکھا ہوگا آپ نے بِإِسْمِهِ تَعَالَى، جیسے اس طرح، ہاں بِإِسْمِهِ تَعَالَى، ابھی بسم اللہ مکمل نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اس الف کو حذف نہیں کریں گے بِإِسْمِهِ پر، بلکہ اس کو لکھیں گے. ہاں مکمل بسم اللہ آپ نے لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر اسم سے آپ نے الف حمزہ وصلی کو کیا کرنا ہے؟ حذف کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تیسرا مقام. نمبر 4، اسی طرح یہ جو لفظ اسم ہے یا ابن ہے، اس کو اگر آپ تصغیر بنائیں گے، تصغیر، تو تب بھی اس کے الف کو حذف کیا جائے گا. تصغیر آپ کو پتہ ہے نا، یعنی کسی بھی لفظ کو مصغر کرنا، چھوٹا بنانا. مثال کے طور پر ابن سے بنیون، اسم سے سمیون، بنیون چھوٹا سا بیٹا، اس طرح، وہ جو جس میں تصغیر کا معنی آتا ہے. تو جب بھی آپ نے اس کی تصغیر بنانی ہے تب بھی آپ نے اس کے الف کو حمزہ وصلی کو حذف کرنا ہے. 4، 5واں مقام، محموز الفا اور اس کا امر ہو، اور اس امر سے پہلے واو یا فا آ جائے. یعنی آپ کو پتا ہے نا محموز الفا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے کے مقابل میں حمزہ موجود ہو، جیسے اکلا ہے کہ نہیں، اکلا یاکلو. اب یاکلو سے آپ امر بنائیے تو اکل شروع میں، اب یہاں اگر یہ فا نہ ہو تو یہاں پر اگر فا نہ ہو تو حمزہ وصلی آنا چاہیے، پھر اس طرح یہ اکل کھاؤ. اسی طرح یہاں پر بھی کل، ہاں، لیکن
अब चूंकि उससे पहले फा या वाव आ गया तो हमजे वस्ती को हमने हज़फ कर दिया, और जो असल हमजा है ना कती वाला वो मौजूद है, उसको तो हज़फ नहीं करना। यहाँ तो गोया के इस हमजे कती से पहले पहले यहाँ पर हमजे वस्ती था, उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हज़फ कर दिया। 5 हो गए। नंबर 6 ये है कि जब भी हमजा इस्तिफाम या हमजे तस्विया आ जाए तो उसके बाद भी जो हमजे वस्ती होगा वो हज़फ हो जाएगा। जैसे अस्तकबरता अम कुंत मिनल काफिरीन, अब ये इस्तकबरता बाबे इस्तिफाल है, इसके शुरू में हमजा वस्ती होना चाहिए ना। इस्तकबरा लाइक इस्तगफरा, हमने पीछे भी पढ़ा था, बाबे इस्तिफाल के शुरू में अलिफ हमजा वस्ती आता है, लेकिन उसको यहाँ पर हज़फ कर दिया इस हमजा इस्तिफाम की वजह से। इसी तरह यहां आ जाइए, सवाउन अलैहि अहतकरतहु अम अकरमतहु। अब अहतकरतहु ये बाबे इफ्तिआल है, इहतकरा इहतकरा इफ्तअला, तो इसके शुरू में जो अलिफ आता है वो हमज़े वस्ली था, लेकिन उसको यहाँ पर इस हमज़े की वजह से क्या कर दिया, हज़फ कर दिया। इस हमज़े को कहते हैं हमज़े तस्विया। हमज़े तस्विया का जो है वो सवाल के लिए नहीं आता कि भाई बराबर है, आप उसकी हकारत करें, उसको बेइज्जत करें या उसका इकराम करें, ये दोनों बातें बराबर है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं हमज़े तस्विया। अच्छा 6 हो गए। नंबर 7 इब्न और इब्नतुन, इन दोनों के शुरू से भी इस अलिफ को हज़फ करते हैं जब हर्फ निदा इन पर दाखिल हो जाए। जैसे यब्ना अम्मी, ए मेरे चचा के बेटे। अब या तो अलग है, अब इब्न अम्मी देखिए इब्न से अलिफ को हज़फ कर दिया हमज़े वस्ती को। यब्नता अखी, ए मेरी भतीजी। तो इस तरह जब इस इब्न या इब्नतुन पर या निदा वाला जो या है वो आ जाए तो भी इस हमज़े वस्ती को क्या करते हैं, हज़फ करते हैं। अच्छा ये आखिरी मकाम है कि फेल, जब फेल पर हर्फ मुजारे आ जाए। आपको पता है जैसे इस्तगफरा या इस्तखरजा, अब इस पर हमज़े वस्ली था, लेकिन जब इसको हम फेल मुजारे पर ले जाएंगे और हर्फ मुजारे उस पर दाखिल करेंगे, वो जो अतैन है ना हमजा ता या नून, उनमें से कोई भी इस पर दाखिल करेंगे तो हमज़े वस्ली चला जाएगा। लेकिन देखिए अस्तखरिजु यस्तखरिजु, इसका फेल माजी इस्तखरजा था, उस पर हमजा वस्ली था, लेकिन जैसे ही फेल मुजारे बन गया तो फेल मुजारे जब बनेगा तो उस पर यस्तखरिजु बनेगा, तस्तखरिजु बनेगा, नस्तखरिजु बनेगा, अस्तखरिजु बनेगा, लेकिन वो जो हमजे वस्ली था फेल माजी में वो हज़फ हो जाएगा। तो ये है इसके हज़फ के मकामात। ये 5 ये तकरीबन 8 मकामात थे, और इसके बारे में जो इजाफी नुक्ता मैंने आपको बता दिया वो बिस्मिल्लाह का था। ठीक है। अच्छा ये है लेकिन इसके लिए इस यहाँ से आगे मेरे ख्याल में इसको फिर अगली क्लास में करते हैं। हमज़े वस्ली का बिल्कुल आखिरी पॉइंट रहता है कि हमज़े वस्ली को कहाँ पर हमज़े कती में तब्दील करना है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे हमज़े कती की तरफ। हमज़े कती के बारे में बस सिर्फ 2 बातें हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारा दूसरा मौजू शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से आगे फिर इंशाल्लाह हम इसको अगली क्लास में इसको लेकर जाएंगे यहाँ से आगे।